अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मशहूर मारूफ शख्सियत हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब का नागपुर में बयान था। दोस्तों, ये जानकर आपको हैरानी होगी कि नागपुर आरएसएस का गढ़ है। आरएसएस के गढ़ में नागपुर में मौलाना का बेबाक बयान, जिसमें मौलाना नोमानी साहब ने नागपुर को झूठ की फैक्ट्री बताया। और ये सच भी है दोस्तों, क्योंकि सारी दुनिया में झूठ नागपुर से ही फैलाया जाता है। मुसलमान आतंकवादी होते हैं, ये बड़ा झूठ भी सबसे पहले नागपुर से ही फैलाया गया था। देखिए क्या कुछ कहा मौलाना नोमानी साहब ने अपने बयान में। बहुत एहतराम के लायक बहादुर कायदीन, मेरे बहनों और भाइयों, और कई घंटे से इस चिलचिलाती धूप में बैठे हुए ये हज़ारों की संख्या में क्रांतिकारों, मुझे ऐसा लगता है कि आज का दिन नागपुर की तारीख़ में एक ऐतिहासिक दिन साबित होगा। नागपुर झूठ की फैक्ट्री के हैसियत से जाना जाता था। यहाँ से झूठ एक्सपोर्ट होता था। आज यहाँ से झूठ के खात्मे का आगाज हुआ है। एक झूठ तो नागपुर से ये चलाया गया कि मुसलमान आतंकवादी होते हैं। मैं सलाम करता हूँ मुशर्रफ साहब को और हेमंत करकरे को कि जिन्होंने भारतीय पुलिस की इज्जत रखी है और जिन्होंने आज इतने बड़े मजमे के सामने झूठ का पर्दाफाश किया है। आज ये बात सबके सामने खुलकर आई है कि आतंकवादी मुसलमान नहीं होते, आतंकवादी ब्राह्मण होते। आज ये बात भी खुलकर सामने आई है कि सबसे बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ये कोई मामूली बात नहीं है और ये बात मैं ख़ास तौर पर यहाँ बैठे हुए हज़ारों मुस्लिम भाइयों और नौजवानों से बड़े साफ लफ्ज़ों में कहना चाहता हूँ। ये कोई मामूली बात नहीं है कि इस तरह की साफ साफ सच्ची बातें आपने और हमने एक क्रिश्चियन बहन से सुनी, एक सिख भाई से सुनी, मुस्लिम रहनुमा से सुनी, बुद्धिस्ट लीडर से सुनी, SC ST के लोगों से सुनी, OBC के लोगों से सुनी। एक ऐसा मंच हमारे देश में स्थापित हो चुका, एक ऐसा आंदोलन छिड़ चुका, एक ऐसा संगठन बन चुका जिस संगठन के ज़रिए से सजाए हुए मंच में तमाम मज़लूम लोग आकर मज़लूम भाइयों और बहनों के सामने देश की असली सच्चाई बयान कर रहे हैं। ये एक टर्निंग पॉइंट है हिस्ट्री का हमारे देश में। मंच बहुत सजते हैं और हो सकता है इससे ज़्यादा की संख्या में लोग आकर जमा भी हो जाते हों, नारे भी लगते हों, तालियां भी बजती हों, लेकिन मुझे नहीं लगता इतनी बड़ी संख्या में समझदार और बहादुर लोग और सच बोलने की हिम्मत रखने वाले लोग कहीं और जमा हो पाते हैं। हमें ज़रूरत है इस बात की कि देश में, हमारे देश में न समझदारों की कमी है न बहादुरों की, लेकिन वो समझदार और बहादुर अब तक अलग अलग थे। और मोतियाँ चाहे जितनी कीमती हों, जब तक वो अलग अलग रहती हैं वो किसी गले का श्रृंगार नहीं बन सकती। मोतियां हमारे देश में करोड़ों की तादाद में, और आप देख रहे हैं जब ये सिख भाई बोल रहे थे तो क्या आपको नहीं लग रहा था कि कुरान बोल रहा है? क्या आपको नहीं लग रहा था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की रूह बोल रही है? कब तक सच्चाई को छुपाया जाएगा? कब तक आपस में हम लोगों को लड़ाया जाता रहेगा? ये एक मामूली घटना नहीं है। हमारी एक मुश्किल है मेरे अजीज़ नौजवानों कि हम अपने सामने की जो घटनाएं होती हैं उनको ज़्यादा महत्व नहीं दे पाते। हम हिस्ट्री की किताबों में पास की घटनाओं पर रिसर्च करते रहते हैं। ये एक मामूली वाक़या नहीं है
کہ ایسے یگ میں، ایک ایسے دور میں جبکہ بھارت میں ظلم اپنی چرم جگہ پر، مقام پر پہنچ گیا ہے، آخری انتہا پر ظلم پہنچا ہوا ہے، صرف اس بات پر کسی نوجوان کو مارا جا رہا ہے کہ اس نے مونچھیں رکھ لیں، اس لیے کہ مونچھیں رکھنے کا ادھیکار اب تک صرف پنڈت جی کو تھا۔ اب اگر اس نے ایک SC/ST کے آدمی نے، ایک نوجوان نے مونچھیں رکھ لی تو اس کو پیٹ پیٹ کر مارا جا رہا ہے، اس کو پیڑ میں لٹکایا جا رہا ہے، اس کو کار سے باندھ کر مارا جا رہا ہے، اس کا ویڈیو خود براہمن بنا کر اس کو وائرل کر رہا ہے۔ وہ ویڈیو کس نے بنایا تھا؟ جو پٹ رہے تھے انہوں نے تو ویڈیو نہیں بنایا، ویڈیو تو وہ بناتے ہیں اور بنا کر بھیجتے ہیں، وہ چاہے موب لنچنگ ہو اور وہ چاہے کسی ریل میں سفر کرنے والی ایک برقع نشین بہن کی عزت لوٹنے کی گھٹنا ہو، چاہے 18 سالہ معصوم نوجوان جنید کا قتل ہو، چاہے بوڑھے اخلاق کو مارا جا رہا ہو، وہ ویڈیو خود بناتے ہیں اور بنا کر اس لیے بھیجتے ہیں کہ سب مظلوموں میں اور زیادہ بھے پیدا ہو جائے۔ مگر ان کو جان لینا چاہیے کہ اب وہ دن گئے، اب وہ زمانہ گیا۔ اب تم جتنے وہ ویڈیو بناؤ گے اتنے ہی اپنے ہی کپڑے اتارو گے، اتنا ہی تم اپنے ان مظلوموں کو متحد کرنے میں ہماری مدد کرو گے۔ ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ ہم سوشل میڈیا پر تمہاری ننگی حرکتوں کا پردہ فاش کر سکیں۔ خدا نے تمہاری عقل ماری ہے، کبھی نوٹ بندی کرتے ہو، کبھی GST کرتے ہو، اللہ جانے رات میں کیا پی کر اٹھے تھے، اچانک 8 بجے آئے اور کہہ دیا کہ آج سے 500 اور 1000 کا نوٹ بند، اور تھوڑے دن کے بعد پھر کوئی دورہ پڑا۔ اگر یہاں کوئی ڈاکٹر ہو تو میں چاہوں گا کہ وہ کوئی تشخیص کرے، ڈائگنوز کرے واٹ از رانگ ود ہز مینٹل کنڈیشن۔ پھر کچھ دن کے بعد آئے اور پھر کہا کہ اب GST لاگو ہو گیا، اور یہ سب، اس کو آپ اپرچونٹی سمجھو، چیلنجز کو اپرچونٹیز میں کنورٹ کرنے کا فن سیکھو۔ جو قومیں چیلنجز کو اپرچونٹیز میں کنورٹ کرنے کا فن سیکھ لیتی ہیں وہ قومیں حالات کا رخ بدل دیتی ہیں۔ رات کے اندھیرے کو صبح کی روشنی میں بدل دینا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہوتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ آج سے ست یگ کا بگل بچ گیا ہے۔ ست یگ کیا مطلب؟ سچائی کا یگ۔ اب تک تو ست یگ وہ لوگ استعمال کرتے تھے جو جھوٹ کو سچ کہہ کر پھیلاتے تھے، لیکن اب انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اب ان کے جھوٹ کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے۔ اب ان کے جھوٹ کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے۔ اب سمجھداروں اور بہادروں کا ایک ساجھا منچ بن گیا ہے۔ یہ بہت قیمتی ایک موقع ہے۔ کھلے دل کے ساتھ یہ BAMSEF کے لوگ، بھارت مکتی مورچے کے لوگ، وہ اس طرح کے منچ سجا رہے ہیں، پورے ملک میں جگہ جگہ سبھائیں کر رہے ہیں اور سب کو آمنترت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آپ، وہ کوئی ڈکٹیٹ نہیں کرتا کہ آپ کو کیا کہنا ہے، آپ کو جو سچائی ہو، جس سچائی پر آپ کی آستھا ہو، اس کے مطابق اپنے دیش کے نوجوانوں کو، یواؤں کو، مہیلاؤں کو، بوڑھوں کو، غریبوں کو، کسانوں کو، دبے کچلوں کو ان کو سندیش دیجئے۔ آپ یہاں سے ایک سنکلپ لے کر اٹھیے۔ مجھے لمبی بات کرنے کی کوئی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی، اس لیے کہ سب ضروری باتیں ہمارے ان سب بھائیوں اور بہنوں نے کہہ دی۔ ایک ایک نے الگ الگ اینگل سے بہت ہی ویلیویبل، بہت قیمتی قسم کے ٹاپکس کو ٹچ کیا ہے، لیکن ان سب کا جو خلاصہ ہے وہ یہ کہ اب مظلوموں کو متحد ہو جانا چاہیے، اب مظلوموں کو یکجٹ ہو جانا چاہیے، اور اب مظلوموں کو وہ زبان آپس میں بولنی چاہیے جو سب کی سمجھ میں آئے۔ اب مظلوموں کو کامن منیمم پروگرام کے مطابق اپنے ابھیان اور آندولن کو آگے بڑھانا چاہیے۔ یہ بالکل ضروری نہیں ہوتا کہ ساری چیزوں پر سب لوگ سہمت ہوں، نہ یہ ضروری ہے نہ یہ سمبھو ہے، لیکن یہ بالکل ممکن ہے، سمبھو ہے، اور BAMSEF نے اور بھارت مکتی مورچہ نے اس کو سچ کر دکھایا ہے کہ اگر اتنی بات پر ہم سب سہمت ہیں کہ ہم سب کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو اکیلے اکیلے لڑنے سے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔
ابھی ہمارے کرنیشور سوامی جی نے اپنی بات کو اسی پر ختم کیا کہ ہم اکیلے نہیں لڑ پائیں گے. آپ سوچئے ذرا کتنا بڑا جھوٹ ہے جس پر اکثر لوگ جس کو مانے ہوئے تھے. اکثر آپ میں سے بھی اکثر لوگ یہی سمجھتے رہے ہوں گے کہ اس دیش میں بہومت ہندوؤں کا ہے، اور بار بار مائنورٹی، الپ سنکھیک، اقلیت اس شبد کو دہرایا جاتا ہے. اور بار بار سنتے ہم بھی سمجھنے لگے کہ واقعی ہم اقلیت میں ہیں، واقعی ہم الپ سنکھیک ہیں، واقعی ہم مائنورٹی ہیں. میں بار جب کوئی جھوٹی بات کہی جاتی ہے تو اس کو اچھے خاصے لوگ سچ سمجھنے لگتے ہیں. اس کو سمجھانے کے لیے ایک قصہ سناتا ہوں، آپ اس کو لطیفہ سمجھ لیجئے. لطیفہ سننا آپ کا اس لیے بھی ادھیکار ہے کہ بہت دیر سے آپ گرمی میں بیٹھے ہیں. اگر آپ کوئی ہلکی پھلکی بات سنیں گے تو شاید کچھ ٹھنڈی ہوا بھی چلنے لگے. ایک مولانا صاحب بکرا منڈی سے بکرا لے کر چلے. ان کے 4 شاگرد تھے، بڑے سمجھدار، ہو سکتا ہے برہمنوں کے شاگرد رہے ہوں. انہوں نے ایک پلان بنایا کہ بھئی آج بریانی کھانی ہے، کباب کھانے ہیں، اور پیسے تھے نہیں کہ وہ خریدتے. انہوں نے ایک پلان بنایا، اور جب مولانا صاحب بکرا لے کے ذرا گلی میں گھسے تو ان کے ایک شاگرد نے آ کر بہت ادب کے ساتھ ان کو سلام کیا اور کہا کہ مولانا صاحب یہ کتا لے کے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ کتا اتنی گندی چیز، اور آپ تو وہ کہنے لگے تمہارا دماغ خراب ہے، میں بکرا لے کر آ رہا ہوں، یہ کتا کدھر سے ہے بھائی؟ یہ سر سے پیر تک بکرا ہے، دیکھو ٹھیک سے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں مولانا صاحب کچھ گڑبڑ ہے آپ کی آنکھوں میں، یہ کتا ہے. مولانا صاحب خفا ہو گئے، ڈانٹا اور بھگا دیا اس کو. تھوڑی دیر کے بعد دوسرا ملا، اس نے کہا کہ مولانا صاحب آپ اور کتا، یہ تو برداشت کے قابل چیز نہیں ہے کہ آپ کتا لے جائیں. تو پھر مولانا صاحب نے ڈانٹ کے بھگا دیا کہ تیرا دماغ خراب، بکرا ہے بکرا. اچھا بھائی ٹھیک ہے، آپ استاد ہیں، آپ بڑے آدمی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں تو میں ماننے لیتا ہوں. وہ بھی چلا گیا. پھر تیسرا ملا، اس نے اور حیدرآبادی انداز سے جھک کر سلام کیا اور کہا آپ اور کتا، کیا یہ بالکل ہی قیامت قریب ہے؟ یہ ہو کیا گیا؟ یہ آپ کتا کیوں لے جا رہے ہیں؟ اگر پالنے ہی تو ہم سے کہیے نا، ہم پہنچائیں گے. پھر مولانا صاحب ڈٹے اور پھر سے ٹٹولا اور دیکھا اور کہا یہ بکرا ہے بھائی، یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم لوگ، بھاگو یہاں سے. وہ بھی بیچارہ چلا گیا منہ لٹکا کر. چوتھا ملا اور اس نے کہا مولانا صاحب مر جاؤں گا، آپ کو کتا لے کے نہیں جانے دوں گا. یہ ذلت برداشت نہیں کر سکتا. بچپن میں آپ نے مجھ کو قاعدہ پڑھایا تھا، میں احسان نہیں بھول سکتا. میں کتا لے جانے نہیں دوں گا، میں پہنچاؤں گا. اب مولانا صاحب گھبرا گئے. وہ ڈرے کہ بھئی واقعی کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، کسی نے نظر بندی کر دی ہے، ایک نے جھوٹ بولا، دوسرے نے دھوکہ دیا، کیا سب بدماش ہو گئے؟ تو پھر وہ ڈر گئے کہ واقعی کچھ کتا ہے، اور انہوں نے بھگایا، دھٹ دھٹ. وہ جلدی سے کتا بیچارہ بھاگا اور مولانا صاحب اکیلے گھر چلے گئے. اور پھر ان لوگوں نے اس بکرے کو لے جا کر بسم اللہ اللہ اکبر، اور پھر شاندار دعوت ہوئی. 4 بار بکرے کو کتا کہہ دینے پر ایک مولانا صاحب بکرے کو کتا مان گئے. لاکھوں بار اقلیت 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 ہر وقت کہا جا رہا ہے، اور ہم سب مان گئے کہ ہم اقلیت ہیں. آج اس جھوٹ کا بھی پردہ فاش ہوا ہے. ہم بہوجن سماج ہیں، ہم بہومت میں ہیں، ہم میجورٹی میں ہیں. تم اے برہمنوں، تم ہو اقلیت، تم ہو اقلیت میں، تم ہو مائنورٹی میں. اب اپنے دن گنو. بہت دن ہو گئے کہ ایک چھوٹی سی اقلیت وہ پورے ملک کے اصلی اکثریت کو اقلیت بنائے ہوئے ہے، اور اقلیت کو اکثریت بنا کر راج کر رہی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک دوسرے پر بھروسہ کریں، ہم ایک دوسرے سے اپنا سمواد بڑھائیں، ایک دوسرے سے محبت بڑھائیں، میل جول بڑھائیں، ملنا جلنا آنا جانا کریں. آپ یہاں سے اٹھ کر صرف یوں ہی نہیں چلے جائیے گا، آپ یہ سنکلپ لے کر جائیے کہ آج آپ کو اپنی مسجدوں کے آس پاس، اپنے مدرسوں کے آس پاس، اپنے محلوں کے آس پاس
جو آپ کو مظلوم سماج کے جھگی جھوپڑیاں ملیں، جو آپ کو یہ غریب مزدور اور کسان ملیں، جو ایس سی ایس ٹی کے اور ٹرائبل اور آدیواسی لوگ ملیں، آپ کو ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، آپ کو ان سے پیار کرنا ہے، آپ کو ان سے محبت کرنی ہے، آپ کو ان سے مول نواسی کا رشتہ قائم کرنا ہے، آپ کو ان سے انسانیت کا رشتہ قائم کرنا ہے، تاکہ ہم صرف انصاف اپنے لیے حاصل کریں۔ قطعاً یہ نہیں سکھایا تھا اسلام نے، آپ کو دیش میں اور وشو میں انصاف کو استھاپت کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے۔ ہم اگر صرف نماز روزہ کرتے رہیں گے تو مجھے صاف صاف کہنے دیجئے، ہم خدا کے ہاں بخشے نہیں جائیں گے، ہم خدا کے ہاں بخشے نہیں جائیں گے۔ ہماری ایک ذمہ داری ہے، ہمارا ایک فرض ہے، نماز کی طرح، روزے کی طرح، قرآن کی تلاوت کی طرح، ہمارا ماں باپ کا کہنا ماننے اور ان کے سیوا کی طرح، پاک دامن رہنے کی طرح یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم تمام مظلوموں کی سیوا کریں، سب کا درد ہمارے سینے میں ہو۔ اور آپ دیکھیے اس دیش میں کتنے اچھے اچھے لوگ موجود ہیں، ان اچھے لوگوں کو نہ میں پہچانتا نہ یہ پہچانتے۔ یہ تو اس منچ کی برکت ہے کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر پورے ملک کے چپے چپے سے اچھے اچھے سچے لوگوں کو جمع کیا جا رہا ہے۔ یہ محنت بیکار نہیں جائے گی۔ میں اسی پر اپنا پیغام مکمل کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ زیادہ وقت ملے وامن میشرام جی کو، آپ کو بھی نماز کے لیے بھی اٹھنا ہے، لیکن نماز کے لیے سب ایک ساتھ نہ اٹھیں۔ میری اسی لیے میں نے بہت شارٹ بات کی ہے تاکہ آپ تھوڑے لوگ جائیں پیچھے۔ انہوں نے نماز کے لیے بھی جگہ کا انتظام کیا ہے، وضو کے لیے بھی انتظام کیا ہے۔ آپ جائیں، نماز پڑھ کے پھر واپس آئیں، کیونکہ اب جو سماپن جو ہوگا وہ اب ہوگا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ناگپور کے لوگوں کو، یہاں کے علماء کو، یہاں کے نوجوانوں کو، مسجدوں کے اماموں کو، جنہوں نے دل کھول کر اس پورے آندولن کو اپنی گود لیا ہے۔ مجھے بچا رہے تھے ولاس خراج صاحب اور یہ یہاں کے وہ لوگ جنہوں نے دن رات محنت کی ہے کہ کس طرح یہاں کے مسلمانوں نے پورے جوش و خروش کے ساتھ اس پروگرام میں ساتھ دیا ہے۔ میں ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں یقین دلاتا ہوں کہ یہ قافلہ آگے بڑھے گا۔ پر آپ کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر کر لیجئے۔